أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحض القائلون ولا يحصي أعماره العاقلون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله عليكم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت. اللہ بانی مجلس، بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس، سامعین مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی کرے، ضدیت کرے، بحث کرے، مباحثہ کرے، تسلیم نہ ہو، میرے حبیب پھر ان سے کہہ دیجیے پہلے تو یہی یہ طے ہو جائے کہ ضدی کو اللہ پسند نہیں. تین لوگوں کو تو یا علی مدد کہنا ہی نہیں چاہیے. ایک کنجوس کو، کنجوس کا کیا تعلق علی سے؟ جس سے پیسہ نہ نکلتا ہو، جو 2000 ایکڑ اپنے قبر میں ساتھ لے کے جائے گا، جو 21 کا گریڈ اپنی قبر میں لے کے جائے گا، جو یہ دولت، یہ پیسہ اپنی قبر میں لے جائے گا، اس سے مولا کا کیا تعلق؟ کنجوس کو علی علی نہیں کہنا چاہتا، اور اگر وہ مولا کا نام لینا چاہتا ہے تو اس نجاست کو دور کرے جسے بخل کہا جاتا ہے. ایک جوان میرے پاس آیا، مظہر بھائی اچھا نہیں لگ رہا، آپ اگر آگے آ سکیں. میرے بھائی کے دوست بھی ہیں، میرے بھائیوں کی طرح ہیں، اور سال
भर मुझसे मोहब्बत का इजहार फरमाते हैं और मैं इनसे ऐसे मिलता हूँ। जैसे आप सभी होते तो पैसा होता। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद सखावत से पैसे का क्या ताल्लुक? सखावत तो कैफियत कल्बी को कहा जाता है, जज्बे इंसानी को कहा जाता है। तुम देने का इरादा करो, अल्लाह तुम्हें वास्ता बना देगा। कुरान की आयत ऐसे लोग भी हैं जो होता है तब भी देते हैं, नहीं होता तब भी देते हैं। क्या करेंगे इस आयत को, कैसे समझेंगे? नहीं होता तब भी देते हैं, होता है तब भी देते हैं। आ गए मिर्दाद मौला अली के दरवाजे पर, मौला मेरे घर में फाते हैं। मौला ने फरमाया सब्र करो। कहा मौला बच्चे हैं, मुताल्लिकीन हैं, 3 बहनों की औलादों को भी पाल रहे थे। हज़रत मिर्दाद का मेरे मुताल्लिकीन बहुत हैं, मेरा कबीला बड़ा है, मेरे घर में लोग बहुत हैं। हज़रत ने फरमाया सामने जो पत्थर है उसे उठा के लाओ। मिर्दाद पत्थर उठा के लाए। मौला ने फरमाया इस पत्थर पे कहो या अली। भाई या अली मैं भी बोलता हूँ, मालिक अशकर भी बोलते थे। या अली में फर्क नहीं है, ज़बान में फर्क है। वो जैसे मिर्दाद ने कहा ना या अली, वो पत्थर सोने में तब्दील हो गया। हज़रत ने फरमाया ले जाओ इसे, जाकर फरोख्त करो और अपने घर में खाने पीने का इंतजाम करो। मिर्दाद ने एक और पत्थर उठाया, उसे तोड़ना शुरू किया, उसके टुकड़े टुकड़े किए, छोटी सी नदी सोने की उठाई, बाकी वहीं छोड़ दिया। मौला को सलाम करके चले लगे, जाने लगे। मौला की आवाज आई, मिर्दाद सोना छोड़ के जा रहे हैं। एक शिया का अकीदा कैसा होना चाहिए? मेरे मौला ने फरमाया मिर्दाद सोना छोड़ के जा रहे हो। मुड़कर कहा मौला मेरे आज के लिए काफी है। जुमला सुने, मौला ने फरमाया मिर्दाद ले जाओ, तुम्हारे कल के काम आएगा। जुमला सुने, एक मौलाई का जुमला कैसा होना चाहिए? मिर्दाद ने कहा मौला कल की फिक्र वो करे जिसके पास आप जैसा है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद कंजूस का कोई ताल्लुक नहीं, या कंजूसी दूर करे या अली कहना छोड़ दे। दूसरी कमजोरी जो अली के चाहने वालों में नहीं हो सकती वो है बुज़दिली। बुज़दिल और अली का चाहने वाला हो नहीं सकता, ये जोड़ नहीं बनता। एक सरदार जी कहने लगे कि मेरा पोता सारे दिन घर में उछलते कूदते आवाजें लगाता या अली या अली या अली। मैंने अपने पोते से पूछा बेटा तुम या अली की आवाजें क्यों लगाते हो? सिख थे सरदार जी। कहने लगे, मैंने पूछा कि तुम या अली क्यों पुकारते हो? तो मेरा पोता कहने लगा दादा क्या करूं, जब मैं या अली बोलता हूं मेरे बदन में ताकत आती है, मेरे खून में गर्मी आती है। जंग सिफ़ीन में मौला का लश्कर के सामने शाम का लश्कर, हज़रत ने खुतबा इरशाद फरमाया समझ सुनो, ये सामने जो लश्कर खड़ा है ये हमारा दुश्मन नहीं है। अपने लश्कर से खिताब फरमाते हुए कहा ये लश्कर जो सामने आके खड़ा हुआ है ये हमारा दुश्मन नहीं है।
تو میرے مولا کے اس خطبے پہ ایک شخص اپنے گھوڑے پہ کھڑا ہو گیا، دور سے آواز دے کر کہا مولا یہ ہمیں مارنے آیا ہے، آپ ہمارے ہمارا دشمن نہیں ہے؟ فرمایا یہ ہمارا دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے۔ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ جنگ صفین میں ہی ایک شخص نے مولا کی تلوار کو دیکھا تو کپڑے اتار پہ آتا، مولا نے اپنا منہ موڑ لیا، فرمایا کہ اس قابل نہیں ہے دیجیے اس پہ تلوار چلا۔ پاکستان میں بھی راجہ بازار کے سانحے میں انہوں نے اپنے کپڑے اتارے تھے۔ قوم کو شرمندہ کیا جاتا رہا، یہ مدرسے میں گھسے، انہوں نے طالب علم مارے، انہوں نے قرآن جلایا۔ چند سالوں کے بعد پاک فوج کو سلام، اس ملک میں 100 سے زیادہ سانحات کا شکار ہم ہوئے، کم سے کم ایک سانحے کی رپورٹ تو آئی، ایک سانحے کی رپورٹ تو آئی۔ ہم تو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، سر پھوڑ رہے ہیں کہ سانحات کی رپورٹ لاؤ۔ یہ کون تھے اور کس مال خانے سے آئے تھے؟ یہ کس گودام میں رکھے ہوئے تھے جنہوں نے آ کر فساد کیا؟ فساد کر کے کون سی جگہ پر جا کے جمع کیے گئے؟ مگر ہمیں سانحات کی رپورٹیں نہیں ملی پاکستان میں۔ ایسے ایسے سانحات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا جس کا تصور آج بھی لوگوں پہ کھڑے کر دیتا ہے۔ لیکن ایک سانحے کی رپورٹ آئی اور بتایا کہ اسی مسلک کے لوگوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس مسلک کا مدرسہ تھا، اور مدرسے میں گھس کے اپنے ہی بچے مار دیے، قرآن جلا دیا، قرآن جلا دیا، اپنے ہی مدرسے میں گھس کے اپنے ہی مدرسے میں گھس کے اپنے بچے مارے، ہمیں شرمندہ کرتے رہے۔ میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں، یہ جو گزشتہ 1 مہینے میں پاکستان میں ڈرامہ بازی ہوئی ہے نا، میری یہ زبان نہیں ہے مگر میں بول گیا ہوں، یہ جو پاکستان میں ڈرامہ بازیاں ہوئی ہیں نا، 70 سالوں میں یہ نہیں ہوا، 70 سالوں میں وہ نہیں ہوا، راولپنڈی کا ایک واقعہ، کراچی کا ایک واقعہ، اتنا اس کو پڑھایا، اتنا سجایا، 70 سالوں میں پھر یہ بھی نہیں ہوا کہ اس ملک میں نعرہ لگایا گیا جو نہیں ہوا پہلے کبھی، بے گناہ بے خطا فلانا فلانا۔ 70 سالوں میں یہ بھی نہیں ہوا، 70 سالوں میں یہ بھی نہیں ہوا کہ حضرت سیدہ کو بیوی کو خطا پر کہا گیا، یہ بھی 70 سالوں میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ 70 سالوں میں بہت کچھ نہیں ہوا، لہذا ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بشارت بھی دے رہا ہوں، بہت جلد کھلے گا کہ اس کے پیچھے سازش کیا تھی۔ تھکے نہیں بیٹھے تو بتاؤ، ہم نے پاکستان میں گالیاں سن کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم بھی علی کے مرید ہیں۔ نتیجہ نکلا، بہت موٹی سی بات کروں گا عزیزو، اسے کوئی سیاسی بات نہ سمجھیے گا، یہ ممبر سلونی کی شبیہ ہے، مولا علی کے ممبر کی شبیہ ہے۔ ہم شبیہ بنانے والے لوگ ہیں، شبیہوں کی تعظیم کرنے والے لوگ ہیں، ہم اصل تک پہنچ نہیں سکے، شبیہوں کا احترام کرتے ہیں۔ مسجد سے نکل رہے تھے میرے مولا حسن،
سرکار کی رحلت کے کچھ ہی دن بعد حضرت ابوبکر پیچھے سے آئے، ہاتھ پکڑ کر کاندھوں پر بٹھا دیا، دونوں ہاتھ پکڑ کر کاندھے پر بٹھا دیا۔ مولا حسن دیکھتے رہے کون ہے جس نے مجھے اپنے کاندھے پر بٹھایا، تو مولا علی دیکھ رہے تھے، مولا مسکرا رہے تھے اس منظر کو دیکھ کر۔ تو ایک صحابی کی آواز آئی، ابوبکر تم نے حسن کو اپنے کاندھے پر بٹھا دیا؟ تو فوراً فرمایا میں نے شبیہ مصطفیٰ کو اٹھایا ہے۔ کم سے کم شبیہ نہ ماننے والے مان لیں کہ شبیہ ہو تو کاندھے پہ اٹھانا یہ صحابہ کرام کی سنت رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس ملک میں جو کچھ ہوا گزشتہ ایک مہینے میں، اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں، کیا علل ہے، کیا تجزیہ ہے، کیا تبصرہ ہے، ان ساری باتوں کو چھوڑ کر وقت کو بچانے کے لیے ایک جملے میں بات کر کے آگے بڑھوں گا۔ ہم ایک جملے سے پہلے دو جملے اور سن لیں۔ ہم اخباروں کی سرخیاں پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے، ہم نہج البلاغہ پڑھ کر بات سمجھتے ہیں۔ جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ کچھ اور ہے، ہمارا مشرب کچھ اور ہے، لہذا میں ساری سازشیں جو اس کے پیچھے تھیں ان سب کو برملا کرنے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، اور جملہ یہ ہے کہ پاکستان کی ملت جعفریہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی۔ لبیک یا حسین، بزدل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے جملہ کہا کہ اندر کا خوف سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان بچوں سے کہوں گا، ان جوانوں سے کہوں گا، مولا علی کے فرمان پہ کچھ عرصے عمل کرو، پھر تمہیں ذائقہ آ جائے گا تو پھر چھوڑو گے نہیں۔ جیسے نظام کے ذائقے بحال کرنے میں وقت لگتا ہے، ایسے ہی کچھ کاموں کو ذائقہ لینے میں ٹائم لگتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جس چیز سے ڈر لگے وہی کام کر کے دکھاؤ۔ قربان جائے علی پر، میرے ماں باپ میری نسلیں قربان علی کی ڈیوٹی ہوگا۔ یہ عزیزان گرامی، اس دل کا کوئی تعلق علی سے نہیں۔ ڈرنے والا دبنے والا والی والا نہیں ہوتا۔ توجہ ہے۔ اور تیسرا کون ہے جو علی والا نہیں ہوتا؟ توجہ ہے۔ گھٹے پہ دماغ والا، تنگ نظر، اس کا علی سے کوئی تعلق۔ یہ مہاجروں کا امام بارگاہ، وہ پنجابیوں کا، وہ بھٹیوں کا، وہ ولکوں کا، وہ چفتائیوں کا، وہ سیدوں کا، حسین کا کون سا ہے؟ یہ سنیوں کی مسجد، وہ شیعوں کی مسجد، وہ دیوبندیوں کی مسجد، وہ بریلویوں کی مسجد، اللہ کی کون سی ہے؟ مسجدوں میں اللہ نہیں مل رہا، امام بارگاہ میں حسین نہیں مل رہا۔ ہر نظر شیعہ نہیں ہوتا، گھٹے ہوئے دماغ کا علی کا چاہنے والا نہیں ہوتا، وسعت فکری۔ خبردار، اگر ہماری مسجد میں کوئی سنی بھائی آ جائے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو۔ ویسے مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ کربلا میں، مشہد میں لاکھوں شیعوں کے درمیان ہاتھ باندھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر دو پیغام دیتا ہے۔ ایک پیغام تو یہ دیتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرأت بھی رکھتا ہوں۔ دوسرا پیغام یہ دیتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں۔
سے بھی مجھے سب جملہ میں کہتا ہوں، وہ شیعہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا جو 4 سنی بھائیوں میں ہاتھ مان لیتا ہے۔ کہ ہمارے 21ویں گریڈ کے افسران، بھائی یہ ہمارے 22ویں گریڈ کے افسران، یہ ہمارے وزراء، یہ ہمارے وڈیرے، یہ ہمارے چودھری، یہ ہمارے افسران جب چاہتے ہیں ہاتھ مان لیتے ہیں۔ ان سے کوئی جا کر کہے کہ علی کہنے پہ شرمندہ ہو گیا، سینہ ٹھوک کر کہو کہ فقہ جعفریہ پہ عمل کرنا۔ شرمندگی ہے؟ تمہیں شرمندگی ہے؟ پشیمان ہو، نادم ہو؟ نہیں حضرت گرامی، جرأت بڑھائیے، بزدل علی والا نہیں ہوتا، اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وہ انہیں وہ عمل مبارک ہو، انہیں یہ عمل مبارک ہو، بڑے اطمینان کے ساتھ فقہ جعفریہ پہ عمل کرنے والے جرأت بڑھائے اپنی۔ وقت تبدیل ہو گیا، اب تو کام شروع ہوا ہے۔ میں تو ایک مدت سے ڈھونڈ رہا تھا پاکستان میں یزید کا کوئی چاہنے والا ہے، چہروں سے نقابیں ہٹ گئی، کھل گیا کہ کون ہے، اور مجھے تو امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کی آمد سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے، باتیں چھپی بھی نہیں ہے۔ میرے نبی پھر ان سے کہہ دو کہ جب تم علم نہیں سمجھتے تو پھر ہم مباہلہ ہوگا۔ فقل کہہ دو میرے نبی تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو۔ ایک تو ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یہ نہیں کہا پہلے تم لے آؤ، کہا پہلے ہم لاتے ہیں اور پھر بیٹوں کو ہم لاتے ہیں۔ دوسروں کو بیٹوں کو جہاد پر بھیجنے والے سیرت مصطفیٰ کو سمجھو، سیرت مصطفیٰ یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو پہلے بھیج دو۔ وہ ناکام لیڈر ہے، ناکام رہنما ہے کہ جو گھر سے بات شروع نہ کرے، سارے معاشرے کے لیے تو وہ بڑی اچھی باتیں کرے اور گھر والے ہی اس کا ساتھ نہ دیں، یہ ناکام آدمی ہے۔ گھر میں احترام نہیں ہے، پورے جہان سے منارے لگوا رہا ہے، گھر میں آتا ہے تو کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا اور پورے دنیا سے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں نعرے لگے۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان جدت بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد بیٹی ہے، کیونکہ بیٹے کے ساتھ لفظ نساء ہے، اور اگر رجل کے ساتھ نساء آئے گا تو ترجمہ عورت کا ہوگا، مرد کے لفظ کے ساتھ نساء کا لفظ تو ترجمہ عورت، ابن کے لفظ کے ساتھ نساء کا لفظ تو ترجمہ بیٹی، بیٹے کے ساتھ نساء آئے گا لفظ تو بیٹی ترجمہ ہوگا۔ ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ، اور ہم انفسنا وانفسکم ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ ترجمہ میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے، تم اپنے نفس کا عربی ہے،
بہت ساری آیات ہیں، بہت سی آیات ہیں، بہت سی احادیث ہیں جن کے ترجمے دوبارہ ہونے چاہیے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ترجمہ غلط ہے۔ کب کہا ہے نبی نے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اس کا مطلب ہے مر جاؤ، جنت پہنچ جاؤ، جنت میں جاؤ گے تو دو سردار ملیں گے جسے حسن و حسین کہتے ہیں، یعنی مردوں کے سردار ہیں۔ نبی نے یہ کہا ہی نہیں ہے، سادہ سیدھی عربی زبان میں نبی نے بات فرمائی ہے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، ایسی دنیا میں اہل جنت بن جاؤ، حسین تمہارے سردار ہیں۔ نبی نے، میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چل جاؤں۔ علی کہے سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ علی سے نہیں پوچھو کہ مر جاؤ۔ صلوات پڑھے مولا کی بات۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں۔ بڑی آرزو ہے کچھ لوگوں کو کہ یہ ناکام کوشش کریں کہ نبی ہم جیسے تھے۔ اللہ اکبر، بڑی آرزو ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے جی کیوں زور لگاتے ہیں کہ ہم جیسے نہیں تھے؟ قرآن کی آیت ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، اب میں نے سوچا کہ ان کو کہو پوری آیت پڑھو۔ اسی آیت میں بتا رہے ہیں وہ ہماری طرح بشر نہیں ہے، یہ کہہ کر کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں اور پھر میری یہ صفتیں ہیں۔ تو اسی آیت میں نبی نے خود اپنی بات کی وضاحت فرما دی ہے۔ لیکن میں نے کہا نہیں، کچھ لوگوں کو کوئی اور انداز اپنانا پڑتا ہے جب سمجھ میں آتی ہے۔ تو میں نے کہا جی نبی ہم جیسے، کہنے لگے قرآن کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ دو آنکھیں، دو پیر، دو ہاتھ، شادیاں، زوجائیں، بچے، کھانا پینا، شہر بازار، سفر، نظر، نیند، بیداری۔ میں نے کہا اگر یہی معیار ہے ایک جیسا ہونے کا تو میں کہہ دوں شمر تم جیسا ہے۔ تم جیسا ہے، کہنے لگے مولانا توہین کر رہے ہیں، کہاں وہ کہاں ہم؟ میں نے کہا یہی تو ہم بتا رہے ہیں، کہاں تم کہاں مصطفیٰ۔ تو وہ علی اور نبی کو ایک دوسرے کے مثل نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ علی نبی نہیں ہے، ہم خاتمیت کے قائل ہیں۔ اور حسن یہ ہے کہ بستر پر سو جائیں تو نفس اللہ بن جائیں، مباہلے میں آ جائیں تو نفس رسول بن جائیں، جو اس شان کا حامل ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ میں ان سے کہتا ہوں پہلے اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو، تم اس قابل ہو کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو؟ اللہ سے بات
اتنی حیثیت نہیں ہے جتنی بات کرتا ہے. اور اگر شخص اپنے آپ کو پہچانے بغیر بات کرتا ہے تو وہ رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے. انفسنا وانفسکم، ہم اپنے جیسے لاتے تو اپنے جیسے لاؤ. عزیزان گرامی، مجھ سے ایک جوان کہنے لگا آپ صحابہ کرام سے مولا علی کو افضل مانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، غلط فہمی آپ کو، ہرگز ایسا نہیں ہے. کہنے لگے یہ ہم نے غلط سنا ہے. میں نے کہا آپ نے بالکل غلط سنا. ہم صحابہ کرام سے علی کو افضل نہیں مانتے، ہم نبیوں سے علی کو افضل مانتے ہیں. سب کی آرزو خاص طور پر بیماروں کی شفا، کہ کورونا کے مرض سے نجات، جو رحلت کر رہے ہیں ان کی مغفرت، اور جو بے اولاد ہیں ان کی اولاد کے لیے، اور جو جوان آرزویں لیے بیٹھے اور اماں ابا ان کا ساتھ نہیں دے رہے ان کی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے بلندر صلوات پڑھیں گے. اس سے بہتر صلوات ممکن ہے تو دیا جائے. نہ اونچی آواز میں بولنا دلیل کہلاتی ہے، نہ نعرے کی بنیاد پر اور داد و دہش کی بنیاد پر مجھے حل کی بات کر کے گزرنا ہوگا. بات مضبوط ہونی چاہیے، بات وہ ہو جو میں ہر جگہ کر سکوں، جو میں سنبھال ہی نہ سکوں وہ بات ہی مجھے نہیں کرنا چاہیے. میں اپنے مجمع میں ایک بات کروں اور ٹی وی میں جا کر میرے منہ سے دھا جانے لگے، بولا کہ نہ جائے مجھ سے جی وہاں نہیں بول پائی، تو جیسا میں یہاں بول رہا ہوں اسی شان سے وہاں بولوں تب تو بات ہے. الحمدللہ یہ توفیقات ہمیں حاصل ہو گئی ہیں. اور میں ایک جملہ کہوں گا، مجھ پر احسان کریں یہ ویڈیو بنانے والے کہ اس کو کلپ بنا کے ضرور چلا دیں. اور جملہ یہ کہوں گا کہ چہلم جو پورے پاکستان میں 70 سال کا ریکارڈ بنایا پورے پاکستان میں، بیواڑ کی پہاڑی سے لے کے کراچی کے ساحل تک، پورے پاکستان میں جو چہلوں میں امام حسین کا ریکارڈ بنا ہے اس میں مجھ شہنشاہ حسین نقوی کا کوئی کردار نہیں. میں جو کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے میری بات مان لیجیے. امام حسین کے نام میں، اس ذکر میں خود ہی اتنی تاثیر ہے، کسی شہنشاہ وہنشاہ کے بس کی بات نہیں ہے، کوئی اس کا کام نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. لہذا خدا کے واسطے مجھ سے جو محبت کو اظہار ہو رہا ہے اس کا شکریہ کے ساتھ کہوں گا اس میں اعتدال رکھا جائے، مبالغہ نہ کیا جائے. میں نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے صرف گزارش کی تھی کہ جو ویل چیئروں پر لوگ ہیں وہ بھی گھروں میں نہ رہیں. ہم نے صرف التماس کی تھی کہ بچوں کو اٹھا کے بھی گود میں جلوس میں نہ جاؤ. ہمارے کہنے سے نہیں ہوا، یہ ہر سال ہوتا تھا، یہ ہر سال ہوتا تھا. اس سال کچھ اہتمام، انتظام، توجہ کے ساتھ ہوا، اور اس سال ضرورت کے مطابق کچھ چیزوں کا خیال رکھا گیا، ورنہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. خدا کے واسطے کچھ تو ایسی غیر مہذب کچھ میری محبت کے نام پہ چل رہی ہے، کسی فیلم کا کوئی جملہ. ہمارا کیا تعلق غیر مہذب باتوں سے؟ ہمارا کیا تعلق کسی، ہم علم کے لوگ ہیں، فلم کے لوگ نہیں ہیں. سوچنے میں خود پریشان کہ یہ کہاں سے آتا نہیں کسی کہیں کا جملہ ہے. کیا مصیبت آئی ہے کہ وہ دیکھنا پڑے گا. خدا کے واسطے غیر مہذب اور محبت کے نام پر پہلے ہی مجھ سے محبت کرنے والے زیادہ ہیں. تو
मेरी मोहब्बत करने वालों में इजाफा न करें, मुझ पर मेहरबानी फरमाएं, मेरा जिक्र न करें और सबके लिए दुआ करें। तमाम हमारी मजहबी जमातों ने, तमाम हमारे बच्चों ने, हर फर्द ने अपना हिस्सा डाला। आपका जैसा हिस्सा था मेरा भी हिस्सा था, बस इसके अलावा कुछ और नहीं। लिहाजा गुजारिश करूंगा कि बहुत आपने मोहब्बत फरमा ली, आपकी सदा था हमारी फकीरों की औलाद हो, जाकिरों की औलाद हो। मेरे परदादा के वालिद वो 7 पुश्तों से नौह खान से उस्मान शायद चले आ रहे हैं, और मेरे वालिद अभी बदर भाई जानते हैं, अतीत बैठे हुए जानते हैं। आए में मैंने आज कहा जफर कॉलोनी में भी हम आपके बाद वहाँ जाएंगे, वहाँ कुछ पढ़ेंगे भी। तो फकीरों की औलाद है जी, कहते हैं जी मैंने पूछा पापा आपने क्या किया था जो ये सब कुछ हो रहा है? कहने लगे मौला से कभी झूठ नहीं बोला, मौला से सच्चा रहने की कोशिश, बस इतना सा काम था। थके नहीं है तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत से लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं और मेरे बाज़ दोस्त तो यकीनन मसरूफियात हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आपको रहमत नहीं दूंगा, लेकिन एक दलील देता जा रहा हूँ। दलीलें तो हमारे पास बहुत हैं, आप कहते तो 2 करूँ। 2 दलीलें मौला की अफजलियत पर। मौला तमाम अंबिया से अफजल 2 दलीलें हमारे नबी के बाद, ये कहने की जरूरत नहीं है, ये तयशुदा है, ये तो वाज़ेह है बात, ये से जताने बताने की बात नहीं है। हमारे नबी के बाद, नबी खातम के अलावा तमाम अंबिया से औलादी अफजल है। इसमें 2 दलीलें देते जा रहा हूँ। एक दलील तो ये कि ये सारे मुसलमानों का इत्तफाक है कि महशर में अली तमाम नबियों से अफजल होंगे। दुनिया में क्या मुसीबत है? जब ये मानते हो भाई, मैं हमारा जवाड़े के लोग हैं, राजपुताने के लोग हैं, हमारे बड़े राजस्थान, जयपुर, अजमेर, अलवर, इस तरह के, लाहौर में बहुत है अलवर के लोग, सुन्नी ज़्यादा है अलवर में। तो हमारी ज़बान कुछ ऐसी है। आखिरत में तो अली सबसे अफजल होंगे। दुनिया में क्या मुसीबत है? यहाँ मानने को तैयार नहीं हो गया अली अफजल है अंबिया से। आखिरत में सबसे अफजल अली अंबिया से अफजल। मेरे मौला नबी ने फरमाया अली महशर में मेरे आगे चलेगा, मैं अली के पीछे चलूंगा। अना अला असरिही, मैं अली के पीछे चलूंगा। एक सहाबी ने आवाज देकर कहा या रसूल अल्लाह, अली आपसे आगे क्यों चलेंगे? फरमाया तुमने मेरा ये कौल नहीं सुना? अली यून साहिब लिवाई, अली मेरा परचमदार है और अलमदार आगे चलता है, लश्कर पीछे। मुझे बताया जाए जब
مجھے شیشوں کے ٹوٹنے کا خوف ہے. ذرا پیغام پہنچا دیجئے شیشوں کے گھر میں رہ کر کہیں پتھر نہیں مارتے. میرے مولا افضل ہے. ایک دلیل. دوسری دلیل لیجئے. قرآن مجید سورہ مبارکہ نور کی آیت نازل ہوئی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اس کا ذکر کیا جاتا ہے, ان گھروں کو اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بناؤ, تعمیر کرو, تعظیم کرو. جو گھر اللہ کے نام سے اور اس کے ذکر سے جڑے ہوئے ہیں ان گھروں کو تعمیر کرو. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, وہ گھر جن میں اللہ کا وہ گھر بنانے کا حکم دیا ہے اللہ نے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر, در حالی کے اس کے اندر ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے. تو اصحاب تشریف فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں؟ اچھا آپ آمادہ ہیں تو ایک جملہ آپ لے لیجیے. اللہ نے جن گھروں میں اس کا نام لیا جاتا ہے انہیں گرانے کا حکم نہیں دیا ہے, بنانے کا حکم دیا ہے. صحابہ کرام نے کہا وہ گھر کون سے ہیں جن کو اللہ نے بنانے کا حکم دیا ہے؟ تو میرے مولا نبی نے فوراً فرمایا بیوت الانبیاء. ذہن میں رہے انبیاء سے افضل والی بات. سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء, انبیاء کے گھر. بات پوری ہو گئی تھی. انبیاء کے گھر بنانے کا حکم دیا ہے, لیکن جس کی جو خدمت ہو اسے یاد رکھنا چاہیے. برابر سے حضرت ابوبکر کی آواز آئی یا رسول اللہ ھذا المکان منہم, علی اور بطول کا گھر ان میں سے ہے. وہی بات نبی نے فرما دیا انبیاء کے گھر ہیں جن گھروں کو بنانے کا حکم ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا ھذا المکان, یہ علی اور بطول والا گھر ان گھروں میں سے ہے. نبیوں کی بات ہو رہی تھی, جس کی جو خدمت ہو اسے یاد کرو. نبی نے کہہ دیا تھا نبیوں کی بات ہو گئی تھی, نبیوں کا تو دور نہیں ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ گھر ان گھروں میں ہے. میرے مولا نبی نے بے ساختہ فرمایا نعم من افضلها, یہ ان سب سے افضل ہے. سجا کر بھیجا ہے. مقایسہ نہ کرو, ان کا مقام انہی کا ہے. کبھی غور فرمایا کیا حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں, اور جب نبی ارشاد فرما رہے تو خود بچے ہیں. حسنین کم سن ہیں اور جوانان اہل جنت کے سردار ہیں. تو کم سے کم یہ پیغام تو دے دیا نا کہ انہیں بچہ کہہ کر اپنے جیسا نہ کہنا. یہ آغوش میں بھی ہوتے ہیں, بہادی ہوتے ہیں. ہما امامان قاما و قعدا, حسن و حسین دونوں امام ہیں, بیٹھا ہو یا کھڑا ہو. توجہ کر رہے ہیں. ان میں سے ایک کیا ترجمہ, یہاں بھی ترجمے میں جلدی کی جاتی ہے. ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ ہما امامان, یہ دونوں امام ہیں. قاما و قعدا, چاہے ایک کھڑا ہو چاہے ایک بیٹھا ہو. ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کب کہا ہے نبی نے کہ ایک بیٹھا ہو ایک کھڑا ہو؟ تقسیم کر دیا تم نے حسن حسین کو کہ ایک صلح کا مزاج رکھتا ہے اور ایک جنگ کا. جیو علی کی طرح, مرو حسین کی طرح, یہ نعرہ ہوگا, حدیث نہیں ہے. جیو بھی علی کی طرح, دنیا سے جانے کا سلیقہ بھی علی سے لو. جیو بھی حسین کی طرح, دنیا سے جانے کا سلیقہ بھی حسین سے لو. پنجتن کو تقسیم نہیں کرو, پنجتن کو تقسیم نہیں کرو کہ وہ ایسے تھے اور وہ ویسے تھے. یہ سب ایک ہیں. جب چادر میں آتے ہیں تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ علی کون ہے, حسن کون ہے, حسین کون ہے. جبریل پوچھتے ہیں یا رب ومن تحت کے ساتھ, یا اللہ چادر کے نیچے کون ہے.
جبریل تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ تم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ قرآن نمکھار ہو کیا پریشانی ہو گئی ہے؟ روٹیاں لے جاتے رہے ہو، یہاں کا رزق وہاں جاتا رہا ہے. سیدہ کی ہاتھوں کی مادی روٹیوں کا یہ اثر ہے کہ مجرد مخلوق کھائے. تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ فجر نہیں جبریل کی آواز آئے جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں. یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ سیدہ ہے، یہ نبی ہے. جب یہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو ہم نہیں پہچان پاتے. کون ان میں سے کون کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہے. بات لیجیے گا. مکمل صحیح جملہ ہے اور جملہ تامہ ہے اور جملہ اسمیہ ہے. جیسے ہو سکوت، بات پوری ہے. ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہے. ان کی حقیقت سب کی فاطمی ہے. نہیں پہچان پاؤ گے کہ کون ہے. فاطمی حقیقت اسے کہتے ہیں جس کی معرفت ممکن نہ ہو. نہیں پہچان پاؤ گے کون ہے. یا علیحدہ علیحدہ پہچاننے میں آتے ہیں، ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو پہچاننے میں نہیں آتے. تقسیم نہیں کریں انہیں کہ ہم امامان قامہ و قعدہ، دونوں امام ہیں، ایک کھڑا ہو ایک بیٹھا ہو. ترجمہ کیوں غلط کر رہے ہو؟ اس لیے کہ قامہ بھی تسنیہ کا صیغہ ہے، قعدہ بھی تسنیہ کا صیغہ ہے. نبی یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ ایک کھڑا ہو ایک بیٹھا ہو. نبی کہہ رہے ہیں دونوں امام ہیں، دونوں کھڑے ہوں یا دونوں بیٹھے ہوں. جب ذمہ داری بڑھے گی قیام کرے گی، جب ذمہ داری بڑھے گی تو یہ صلح کرے گی. تقسیم نہیں ہے ان کی سیرت. ایک کے مزاج میں صلح پسندی تھی، ایک کے مزاج میں جنگ پسندی تھی. یہ عدم معرفت کی بات ہے. نہیں، یہ پابند مزاج نہیں تھے، پابند مشیت تھے. ایسا اللہ چاہے گا ایسا ہوگا. لہذا بیٹھے میرے مولا کی گود میں 3 سال کا سن ہے امام احسن. ایک آرابی کوہ کی پوچھ پکڑ کر، تم پکڑ کر گو اتنی بڑی چھوکری، بچوں کا نہیں بتا، زیادہ تر صحراؤں میں ہوتی. پہلے یہ کھاتے تھے اس کو حرام، اسلام نے اسے حرام کیا تو پھر انہوں نے کھانا چھوڑ دیا. گو کو کھاتے تھے، اس کا گوشت کھاتے تھے. تو شکار کر چلایا اور 2 اس کی بکری مری گئی. اسے تیر ویر مارا تھا، مر گئی. اس کو کھاتے دو پکڑ کر سرکار کے سامنے کھڑا ہوا کہنے لگا آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ فرمایا تیرے ہاتھ میں یہ گو. کیا مطلب؟ حضرت نے فرمایا یا عذاب من انت و معنا، اے گو بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں. فوراً وہ جو لٹکی بھی گردن تھی نا وہ حرکت میں آنا شروع ہو اور سیدھی ہو گئی، آنکھیں کھول دی، زبان نکال کے چلانے لگی. وہ گھنٹوں پہلے مری بھی نہ جانے 1 دن پہلے کی مری ہوئی تھی. وہ ایک مرتبہ زندہ ہو گئی، ہاتھ میں پھڑکنے لگی، اسے چھوڑ دیا. تو ایک مرتبہ اپنا سر اٹھا کے کہنے لگی انا ذبح وانت رسول رب العالمین، میں تو ایک جانور ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں. بہت سے لوگوں نے کیفیت کا شکار ہوتے ہیں کہ انہیں یہ معجزے بھی سمجھ میں نہیں آتے. کہنے لگا کوئی سحر ہوا ہے، کوئی جادو ہوا ہے. حضرت نے فرمایا اور کیا دلیل چاہیے؟ کیا میں مطمئن نہیں ہوں؟ حضرت نے فرمایا میرا بیٹا حسن دلیل نبوت مصطفیٰ ہے. کہنے لگا یہ بچہ 3 سال کا سن، یہ بچہ تھکے نہیں تو جملہ کہوں
اہل بیت کو یہ کہہ کر کہنا یہ بچہ یہ مسلمانوں کا لہجہ نہیں ہے، کافروں کا ہے. یہ بچہ ایک مرتبہ یہ بچہ دلیل نبوت ہے. میرے مولا نبی نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن دلیل نبوت ہے. تو کہنے لگا کہ اس بچے سے میں کیا بات کروں. میرے مولا حسن بولے سل فقیہن ولا صبیہ، پوچھو ایک فقیہ سے بات کر رہے ہو، کسی بچے سے بات نہیں کر رہے ہیں. تو کل رات کو فلاں قبیلے میں ٹھہرا ہوا تھا، تمہارے ساتھ 15 افراد تھے، تم نے طے کیا تھا کہ کون جا کر مسلمانوں کے نبی کو اپنی گمان میں اپنی دانش میں شرمندہ کرے. تم نے سوالات کی ایک لسٹ بنائی، تیرا انتخاب ہوا کہ تو جائے گا. تو وہاں سے چلا اور رستے میں فلاں جگہ تم نے کھانا کھایا، آگے بڑھا فلاں جگہ قیام کیا تو 2 آدمی تجھے ملے، انہوں نے تجھے سمجھایا کہ ذلیل ہو جاؤ گے. اگر تو نے ان کی بات نہیں مانی اور اب آ کر میرے نانا سے سوال کر رہا ہے، سن اگر تو نے قیامت تک مجھ سے سوال کیے تو میں ہر سوال کا تجھے جواب دوں گا. انا بحر العلم، میں علم کا سمندر ہوں. امام حسن کے فضائل کا جملہ سنے، انا بحر العلم، میں علم کا سمندر ہوں. لا تقسم التوالی، وہ سمندر جسے ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. لوہے محفوظ پڑھنے والا. مجھے تاخیر ہونے کا خوف ہو رہا ہے. بیٹھے ہیں نہ بنانا کی بول رہے، یہی 3 ساڑھے 3 سال کا سن ہے. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے حالت احرام میں شکار کر لیا، کفارہ کیا ہے؟ میرے مولا نبی نے اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے فرمایا بیٹا حسن تم جواب دو. میرے مولا حسن نے نانا کو مسکرا کے دیکھا اور فرمایا نانا ان کا سوال پورا نہیں ہے، یہ بتائیں نا کہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا. یہ بتائیں نا شکار چوپائے کا کیا یا 2 پیروں کے جانور کا کیا. یہ بتائیں نا کہ شکار حرم میں کیا یا حرم کے باہر کیا. میرے مولا نے اس کی 10 تصویریں بتا دی. یہ سوال ہی پورا نہیں ہے. اللہ اکبر. قربان جائیں تمام تر عظمتیں جس گھرانے کے نام وہ یہی گھرانہ ہے. اور یہ بھی طے ہے کہ مصیبتوں کا فضیلتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق. جو جتنا صاحب فضیلت ہوگا اتنا ہی صاحب مصیبت بھی ہوگا. ایک بھائی کا جنازہ تیروں پر، ایک بھائی کے جنازے پر تیر. اللہ کا نظام بھی عزتدارو اللہ کا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے. حضرت یوسف پانی سے بولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا. حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں سے اسماعیل پیدا ہوئے، کہا اسی کے گلے پہ چھری چلاؤ. یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا. سنیں گے مولا علی غیرت مند بہت تھے. ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے دیکھا تھا، 3 دن علی نے کھانا نہیں کھایا. جب کھانا سامنے آتا تھا نہ کہتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے دیکھا، میں اب کچھ کہوں ضرورت باقی رہی. جو علی اجنبی عورت کو پٹتے دیکھے اسے کھانا نہ کھایا جائے، کیسے اپنی زوجہ پہ اٹھتا ہوا ہاتھ رکھا ہے. یہ علی کا امتحان. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اب آمدہ ہے جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا. اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگتی، 3 دن تک کنیز مانگنے جاتی رہی.
تیسرے دن نبی گھر میں آئے، فاطمہ تم 3 دن سے میرے پاس آ رہی ہو، لگتا ہے کچھ کہنا چاہتی ہو، میری بچی کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ جناب فضہ کی آواز آئی، اللہ کے نبی فاطمہ کا ہاتھ دیکھیے۔ فرمایا فاطمہ اپنا ہاتھ دکھاؤ، دیکھا تو ہاتھ چکی کی چوٹ سے زخمی تھا۔ فرمایا ان کا ہاتھ زخمی ہے مگر مجھے اپنے حصے کا کام نہیں کرنے دیتے، اسی حالت میں گھر کا کام کرتی، کہا نہیں آج میرا وقت ہے، آج میرا دن ہے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بابا سے کنیز مانگ لیجیے تاکہ آپ کے حصے کا کام وہ کنیز کر دے۔ تو واپس آ کے کہتی ہیں مجھ سے کہا نہیں کہے گا، جو کبھی اپنے شوہر سے کچھ نہ مانگے، مشیت الہی ہے بھرے دربار میں فتح مانگنا۔ یہ امتحان تھا جو حکم اللہ، جو حکم اللہ، جو رو رہے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں، جن بچوں کو رونا نہ آ رہا تو وہ مجلس میں آنسو مانگا کریں اللہ سے، یا اللہ مجھے ایک آنسو عطا کر دے، بڑی قیمت ہے یہ آنسو۔ امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا، نازک بدن تھے، نازک اندام تھے امام کے ہاتھ، امام کے پیر مبارک بلا تشبیہ روئی کے گالوں کی طرح، ہر سفر سے لوٹتے تھے تو بخار ہو جاتا تھا، کچھ پیدل چلتے تھے تو امام سجاد محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بلا تشبیہ فرشتہ نما ایک مجرد مخلوق آ رہی ہو۔ امام کے بدن نازنین بہت تھا، جس کا بدن اتنا نازنین تھا وہ کوفہ و شام کے بازاروں میں پیروں میں کانٹے چھوڑنے کے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، یہ امام سجاد کہتا ہے بہت رو لیا ہے۔ امام حسین کا امتحان یہ تھا کہ امام کو پیدائشی طور پر، امام جب سے دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے اس وقت سے حسین کو پیاس ہوتا ہے، لہذا جناب زہرا نے جو وصیت فرمائی اس میں فرمایا میرے حسین میں پانی کا خیال رکھنا، اور یہ جو پیاس کی شدت بار بار امام کو پانی کی طرف جلدی پانی طلب کرتے تھے، یہی تکلیف امام سجاد کو رلاتی رہی۔ جب پہنچے نہ مدینہ تو فرمایا میں پانی کو دیکھ کر روتا ہی اس بات پر کہ میرے بابا علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے ہیں، بہت رو لیا قدروں میں جو کبھی آگے جانا ہے، اس منزل بیان سے ایک منزل بیان میں اور داخل ہونا ہے۔ جب ذوالجناح خبر شہادت کو نہ پہنچانے آیا، آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے پیار ہوتا ہے اور باپ بھی بیٹیوں سے زیادہ قربت اور رغبت رکھتے ہیں۔ میں نے مقتل کربلا میں دیکھا ذوالجناح خبر شہادت پہنچانے کے لیے وہاں گیا جہاں سکینہ تھی، خیمے کے اندر جناب سکینہ تھی، بابا کے گھوڑے کی آواز سنی، باہر آ گئی، باہر آ کر کیا پوچھا بی بی نے، انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے، سمجھداریاں قربان سکینہ پر، عقل مندیاں قربان جناب سکینہ پر، خود اعتمادی قربان جناب سکینہ پر، انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے، گھوڑا گردن جھکائے کھڑا ہے، گھوڑے کے گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا جواد ابھی حل سوتیا ابھی ہم کو دلا چاہنا، مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا تیرا بابا پیاسا ہو۔ جناب زینب کا مزاج ذمہ داریاں قبول کرنے کا تھا، پڑھ کر کہتی تھی اماں یہ میں کروں گی، پڑھ کر کہتی تھی بابا یہ مجھے کام دے دو، بیوی کے مزاج میں ذمہ داریاں قبول کرنے کا جذبہ،
क्या है? अम्मा इसमें कफन रखे हुए हैं। बेटा एक एक कफन मुझे दिखाओ और मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां तय कर रही हूँ कि कौन सा कफन किसका है। ये जन्नत के 5 कफन जिब्रील लेकर आए थे, 5 हुनूरों के साथ 5 कफन जन्नत से आए थे, नाना के ऊपर जिब्रील लेकर आए थे, और एक कफन नाना तुम्हारे नाना को दे दिया। ये 4 कफन और हैं, एक एक दिखाओ तो मैं तुम्हें बताऊं कौन सा कफन किसका है। एक कफन देखकर जनाब सैयदा ने फरमाया, ज़ैनब इन्हीं दिनों में तुम्हारे बाबा घर में आएंगे और तुमसे कहेंगे अपनी माँ का कफन दे दो। बड़ी जिम्मेदारी मेरी 4 साल बच्ची को, बेटा ये कफन तुम्हारी माँ मेरा है, तुम्हारी माँ ज़हरा का, ये मेरा कफन है, ये अपने बाबा को देता। दूसरा कफन उठाया, जनाब ज़हरा ने देखा, फरमाया ज़ैनब जरा से समझो, कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हसन तुमसे आके कहेगा कि बाबा का कफन दो, तो ये जन्नत से तुम्हारे बाबा अली का ये कफन आया है। हज़रत तीसरा कफन दिखाया, उसे देखकर फरमाया, बेटा कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हुसैन घर में आएगा और तुमसे कहेगा भाई हसन का कफन दे दो। जो रोना चाह रहे हैं रो रहे हैं, अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे, फरमाया भाई हुसैन को ये भाई हसन का कफन दे देना। आखिरी कफन रह गया, जनाब ज़ैनब ने वो उठाया तो जनाब ज़ैनब ने देख के गिरिया किया और फरमाया ये भी हसन का कफन है। अम्मा पहला वाला भी भाई हसन का, भाई हुसैन का कफन, ज़ैनब हुसैन का कफन जन्नत से नहीं आया, 2 कफन हसन के आए। एक मरतबा जनाजा जाएगा, 3 लगेंगे, फिर वापस आएगा, ये अपने भाई को कफन दे, माता में हुसैन। उम्मत मिटा रही है आसार पंजे तन के बरस ताबूत पर हसन के बरस
پر حسن کے بابا کے دل کے ٹکڑے پورے گنے بہتر بابا کے دل کے ٹکڑے پورے ہوں گے قاسم تیرے بدن کے برس رہے تابوت پر حسن کے برس رہے تابوت پر حسن کے زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا زینب پکاری بھائی دل اگلو نہ دل کے ٹکڑے صدقے گئی دفن کے